बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, रमज़ानुल मुबारक का 8वां रोज़ा, क्लास नंबर 8। आपको रमज़ानुल मुबारक का 8वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुज़िश्ता रोज़ों को, इबादत को, कोशिशों को और सीखने के अमल के सदक़े हमारे लिए हदायत का ज़रिया बनाए और आसानियाँ पैदा करे। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान समरी की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम रोज़ सीखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह ताला कुरान पाक में हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसी असना में हम हर रोज़ कुरान पाक की सूरतों को छोटे छोटे पार्ट्स में उनकी समराइज़ करने की एक काविश करते हैं कि एट द एंड हमें बेसिकली तौर पे समझ आ सके कि हर सूरत का क्रक्स क्या है, और अगर हमें कभी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ या किसी टॉपिक को अगर रीड आउट करना हो तो हमें पता हो कि किस सूरत में जाके हमें इस चीज़ के मुतालिक रहनुमाई मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना रिव्यू दें क्लास के बारे में, और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि सबका भला हो सके। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि सही नॉलेज आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन उसको सपोर्ट करना और सदका जारिया में अपना हिस्सा डालना ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है। तो वी हैव टू डू आवर ऑन वर्क इंडिविजुअली इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं। कल सूरतुल माइदा हमारी कंप्लीट हुई थी और आज आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सूरत है आज हमारे पास सूरह अल इनाम। सूरत अल इनाम जी, सूरह अल इनाम consist of 165 verses. It was revealed in Makkah. सूरह अल-अनआम 165 आयत पे मुश्तमिल है, यानी इसकी 165 आयतें हैं, और ये मक्का में नाजिल हुई थी। तो सूरह अल-अनआम मक्की सूरत है। इट्स अ पावरफुल चैप्टर विद डीप इंसाइट्स एंड गाइडेंस, और इस सबक में हमें बहुत सी रहनुमाई और बहुत सबक अंदोश हमें पैगामात मिलेंगे इंशाल्लाह। This surah addresses various themes including the oneness of Allah. इस सूरत की ख़ास बात यह है कि इसमें अल्लाह की वहदानियत पे खासा ज़ोर दिया गया। Importance of following his guidance and the stories of prophets. इसके अलावा अल्लाह ताला की हदायत को अपनाना, और इसके अलावा अंबिया कराम के ज़िंदगी के असबाब के बारे में भी बताया गया। It encourages believers to reflect on the signs of Allah's creation and to live a righteous life. इसके अलावा ईमान वालों के लिए इस सूरत में अल्लाह ताला की तख्लीक में आपको निशानियाँ मिलेंगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी को एक सही रास्ते में, ठीक रास्ते का तयन कर सकते हैं। जी, तो अब हम, ये था एक बेसिक बैकग्राउंड, तो अब हम समरी स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमेशा की तरह कुरान पाक आप अपने ओपन कर लें और सूरह अनआम ओपन कर लें। आपको जो मैं वर्सेस बताऊंगा जिनकी मैं समरी करूंगा, तो आप वहाँ से अरबी और तर्जुमा पढ़ते जाइएगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि इस सूरत की इन आयात की क्या समरी है इन इजी वर्ड। तो डू दैट नाउ। तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें। जी, तो सूरह अल-अनआम समरी 1 to 49, 1 से 49 तक की समरी। सूरह अनआम
یہ مکی دور کے آخری زمانے کے قریب نازل ہوئی۔ فرمایا اللہ وہ ہستی ہے جس نے کائنات بنائی، روشنی اندھیرا بنایا اور انسان کو بنا کر اسے ایک معین زندگی دی، لیکن خالق کے بارے میں لوگ شکوک کا شکار ہیں۔ اللہ انسانوں کی خوب خبر رکھتا ہے، وہ اس کی نشانیاں دیکھ کر سنجیدہ غور و فکر کی بجائے آراز کرتے ہیں۔ انکار کرنے والوں مشرکین مکہ جنہیں پچھلے پورے مکی دور میں دعوت دی گئی کو انکار میں پختہ ہونے اور پچھلی امتوں جیسے انجام کی وعید سنائی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، انکار میں پختہ ہونے پر ان سے جھٹلائے جانے کی امید زیادہ ہے۔ یہ معجزے کی بھی باطل و تعویل کر کے عوام کے لیے بھی وبال بنیں گے۔ اس کے بعد مہلت نہیں دی جائے گی۔ فرمایا اللہ نے اپنے نفس کے لیے رحمت کو مقدم کیا ہوا ہے، اس کا ایک مظہر معجزہ نہ دکھا کر مزید مہلت دینا ہے۔ فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیں اگر بالفرض میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تکلیف کو دور کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ کنٹینیو ہے سمری 1-49 1 سے 49۔ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر سنائے محاسبہ آخرت کا، اور جس تک یہ پہنچے وہ بھی اسی سے ڈر سنائے۔ جس نے ماننا ہے اسے قرآن کافی ہے، اس سے کچھ مزید معجزے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ہماری آیات کو جھٹلانے والوں سے باز پرس ہوگی۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ہماری آیات سنتا ہے، لیکن اس کے اعمال کی وجہ سے ہم نے اس سے ہدایت پانے کی صلاحیت ہی سلب کر لی ہے، اور جب آپ کے پاس آتا ہے تو باطل دلائل سے مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ان کا یہ انکار شدید حسرت کا باعث ہوگا۔ وہاں سوال بھی پوچھا جائے گا کہ کیا یہ سچ نہیں؟ اور انکار کی اصل وجہ بتائی کہ دنیا کی زینت ان کی آنکھوں میں ایسی مزین ہے کہ اس سے اوپر کوئی حقیقت دیکھ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کھائیں کہ یہ مانتے نہیں، یہ ظالم اصل میں اپنے رب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خواہش ہو انہیں معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، لہٰذا ان کے انکار سے غمگین نہ ہو۔ فرمایا نشانیوں پر لبیک تو کہتے ہیں جو واقعی زندہ ہوں، یہ اپنے روحانی وجود کا گلا گھونٹ چکے ہیں۔ فرمایا معجزوں کی بجائے کیا تم اللہ کی تخلیق میں جانوروں اور پرندوں پر غور نہیں کرتے؟ فرمایا نبی بھیجنے سے پہلے ہم لوگوں کو مشکلات اور فقر میں گھیر لیتے ہیں تاکہ وہ عاجزی اور دعوت کی طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ شیطان کے دھوکوں میں ایسے پھنستے ہیں کہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کو تیار نہیں ہوتے۔ آگے بڑھیں گے۔ سمری آیات 50-90 50 سے 90 تک کی سمری۔ فرمایا اے نبی کہہ دیں کہ میں نے دعویٰ ہی کب کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا میں کوئی فرشتہ ہوں، یا میں غیب کا اللہ کے بتائے بغیر علم رکھتا ہوں۔ میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں
جو میری طرف وحی کی۔ اور ساتھ ہی فرمایا قرآن جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، اس کے ذریعے انہیں محاسبہ آخرت کے بارے ڈراتے رہیں۔ فرمایا جو لوگ غربا میں سے اہل ایمان متقی آپ کے جمع ہوں ان سے دور نہ ہوں اگر ان میں سے کوئی اخلاقی برائی ہو، جس کا تانا قریش کے سردار دیتے کہ فلاں تم نے اس دن یہ کیا، تو وہ اللہ کو جواب دے ہے سردار ان قریش اس آزمائش میں ناکام ہوئے اور جنہیں وہ کم تر شمار کرتے وہ دعوت قبول کر گئے۔ پھر اہل ایمان پر انتہائی شفقت سے فرمایا کہ یہ جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں سلام عرض کریں اور اللہ کی رحمت سے امید اور گناہ ہو جانے پر توجہ اور اصلاح پر اللہ کی جانب سے معافی کا یقین دلائیں۔ فرمایا انکار کرنے والوں نے واضح دلیلیں ٹھکرا دیں۔ اگر بالفرض عذاب کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور وہ زمین میں اور خشکی میں موجود دانوں سے واقف اور درخت کے پتے تک کے گرنے سے باخبر ہے۔ وہ رات کو انسانوں کی روح قبض کر لیتا ہے اور ایک معین وقت تک اسے موت تک لوٹاتا رہتا ہے اور انسان کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن وقت آنے پر موت کے فرشتے کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ کنٹینیو ہے 50 سے 90 سمری۔ فرمایا مشکل میں پڑنے پر کس سے دعا کرتے ہو؟ اللہ اگر یہاں سے نکال لے تو پکا شکر گزار بن جاؤں گا، لیکن ہر مشکل سے نکلنے کے بعد تمہاری کیفیت اور ہوتی ہے۔ عذاب کی کیفیات کا ذکر کیا کہ سر کے اوپر آندھی طوفان وغیرہ یا پاؤں کے نیچے زلزلہ وغیرہ۔ ان دونوں سے نبی نے اللہ سے پناہ مانگی۔ تیسری شکل یہ بتائی کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ کر آپس میں لڑائے۔ اس شکل کو نبی نے باقیوں سے ہلکا تصور کیا۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا۔ سورت میں تیسری بار نبی کو قرآن سے یاد دہانی اور آخرت کے محاسبے سے ڈرانے کی تلقین کی۔ زمین اور آسمان بامقصد بنائے گئے اور جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کلام کر کے باطل خداؤں کی نفی کی۔ اللہ نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کیا۔ باپ کے بعد قوم پر ستارے، چاند، سورج کے ڈوبنے سے حجت قائم کی اور اپنا مطلوب و مقصود اللہ کو بنانے کا اعلان کیا۔ قوم نے شیطانی دلائل سے حجت بازی کی، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور وہ امن اور دلی اطمینان کا دعویٰ کرتے ہوئے حق بات جم کر کہہ گئے۔ حضرت ابراہیم نے حق بات اپنے والد قوم اور بادشاہ کے سامنے دو ٹوک انداز میں کہی اور کسی تعلق یا دنیاوی نقصان کی پرواہ نہیں کی۔ یہ کلمہ حق کہنا ہی اصل نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی سے۔ آگے بڑھیں گے 91 to 129 سمری، 91 سے 129 سمری سورہ الانعام۔ مکی دور کے آخر میں قرآنی دعوت کی خبریں اہل کتاب تک پہنچیں تو انہوں نے مشرکین کے سامنے اللہ کے کبھی کوئی کتاب اتارنے کا ہی انکار کر دیا۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ تورات کس نے نازل کی تھی جس میں سے تم مرضی کی چیزیں بیان کرتے مرضی کی چھپا لیتے۔ پھر چوتھی بار سورت میں قرآن کو نبی کریم کا اعلیٰ دعوت کہا گیا کہ اس کے ذریعے انسانیت کو خبردار کریں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے وحی کا دعویٰ یا غیر مستند علم کو اللہ کی جانب منسوب کرنے والوں پر
موت کے وقت فرشتوں کی سختی اور عذاب کا پیغام سنانے کا ذکر کیا۔ پھر قیامت کی حاضری کے وقت اللہ کا کہنا کہ آ گئے تم، وہ سب چیزیں چھوڑ کر جن میں ہم نے تمہیں لپیٹ رکھا تھا سامان زندگی، اب وہ بھی کام نہ آئیں گے جن کے بارے تم سمجھتے کہ سفارش کریں گے۔ سورج، چاند اور سیاروں کا ایک مربوط انداز میں ہونا اور ان کو اس طرح ترتیب دینا کہ انسانیت کے لیے دن و رات کا نظام ہو، کیا یہ خالق کے علاوہ کسی کا کام ہے؟ پھر ایک اور مثال دی کہ آسمان سے پانی برسانے کا انتظام، اس کے ذریعے زمین میں موجود بیج کو افزائش دینا، پھلوں کے باغ اگانا اور ان کے پھلوں کو پکانا، پھر ایک ہی قسم کے پھل کو ملنے جلنے کے باوجود مختلف ہونا، کیا یہ کسی ہستی کا نظام نہیں؟ مشرکین قسمیں کھاتے پھرتے اگر ایک بار معجزہ دکھا دیا گیا تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا اللہ نے روشن دلائل نازل کر دیے، جو سننے کے باوجود نہ مانے تو اگلی بار حق قبول کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ آخرکار حالت یہ ہو گئی کہ اللہ حق بات اور دل کے درمیان حائل ہو جائے۔ اب معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لانا ناممکن۔ فرمایا ایسی صورت میں اگر ان کے سامنے فرشتے آ جائیں یا مردے بولنے لگیں تو بھی ایمان کی توفیق انہیں نہیں ہوگی۔ کنٹینیو ہے 91 to 129، 91 سے 129۔ ایسے حق کے دشمنوں کو پھر وحی آتی ہے، لیکن انہیں جیسے انسانوں اور شیطانوں سے وہ انہیں خوشنما اور پرکشش باتیں سکھاتے ہیں جو حقیقت میں دھوکہ ہوتی ہیں۔ اللہ ایسا اس لیے ہونے دیتا ہے کہ جو حقیقی ایمان سے محروم ہے وہ انہیں باطل دلائل کی پیروی کر کے اپنے انجام کو پہنچے۔ اب یہ لوگ اللہ کے علاوہ کس کو حاکم ماننا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب اور اس کا کلام عدل اور سچائی کی چوٹی ہے، لیکن وہ شیطان کے باطل دلائل کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا زمین میں اکثریت صرف اپنے گمان اور خیالات کی پیروی کرتی ہے۔ فرمایا تم ظاہر اور باطنی گناہ کو چھوڑ دو، شیطانی دلائل مثلا گناہ تو کر رہا ہوں لیکن دل صاف ہے وغیرہ کو چھوڑ دو۔ فرمایا ہدایت کی روشنی پا لینے والا حقیقت میں زندگی ہے، باقی تو چلتے پھرتے مقبرے ہیں، ان کے اندر کا اصل انسان مر چکا۔ شیطانی وحی پر چلنے والوں میں سے کچھ کو اللہ بستیوں کا لیڈر بھی بناتے ہیں تاکہ وہ صبح شام حق کے خلاف تدبیریں کریں۔ پھر قیامت کے دن اللہ شیطانوں سے سوال کریں گے کہ تم نے تو انسانوں کو اپنے اشاروں پر نچایا، یہ تمہاری ہی وحی پر چلے؟ فرمایا لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے ہم انہیں جیسے دوست عطا کر دیتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے۔ جی تو نیکسٹ ون ہے 130 ٹو لاسٹ، 130 سے آخر تک سورۃ الانعام کمپلیٹ کی سمری۔ پچھلے حصے میں جنات کی جانب سے انسانوں کی طرف وحی کا ذکر تھا، جسے یہ رحمانی سمجھ کر اس پر چلتے رہے۔ اللہ انسان اور جنات سے پوچھیں گے کہ میرے رسول میری آیات وحی لے کر نہ پہنچے تم تک، پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ انہوں نے
دھوکہ کہاں کھایا۔ دنیا کی محبت نے انہیں حق بات کرنے سے روکا، تو دل ٹیڑھے ہونے پر شیطانی وحی یعنی باطل و من گھڑت خیالات و افکار انہیں پسند آتے۔ اب قیامت میں مجرمین کے بھی مختلف مقام ہوں گے، کون شیاطین کے کتنا قریب تھا۔ اب اسی شیطانی وحی کی بنیاد پر مشرکین نے بھی کچھ عقائد پامال رکھے تھے۔ ان کے مال مویشیوں میں سے ایک حصہ بتوں کے لیے ہوتا۔ پھر جو پاؤں کے بارے میں عقائد، کبھی اولاد کو قتل کرنا، اس سب کو باطل اور کس مستند علم کی پیروی نہ کرنے کا نتیجہ قرار دیا۔ شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر اس کی پیروی سے منع فرمایا۔ اسی شیطانی وحی کی وجہ سے انہوں نے ایسی چیزوں کو حرام کیا جو اللہ کی وحی میں حلال تھی۔ ایک شے روحانیت جس پر اللہ کے قرب کی متلاشیوں کو شیطان نے لگا لیا تھا۔ پھر فرمایا ان کا ایک شیطانی خیال یہ بھی ہے کہ ہم جو غلط کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ اس جیسا ایک خیال ہے حرام کماتا ہوں لیکن اللہ کا فضل ہے۔ حرام کماتا ہوں لیکن اللہ کا فضل ہے۔ That's all from today. I hope کہ آج کی کلاس آپ سب کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنے کوشچنز اور اپنا ریویو ضرور دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ جب رمضان المبارک میں یہ قرآن پاک ہمارا خیر سے کمپلیٹ ہو جائے گا تو دین آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ what is the message of اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہر صورت کی الگ الگ بیسک سمری کیا ہے۔ تو see you all then in the next class. تو till then السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔